अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। खुद मैंने शहवार के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और दस्ती पंखे से हवा दी। उसकी पलकों में जुम्बिश पैदा हुई और वो कसमसाने लगी। मैं वापस उस कमरे में पहुंचा जहां शहवार बेहोश मिली थी। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे क्या हुआ है। कमरे में एक तरफ छोटी सी पुड़िया नज़र आई जिसमें कोई स्याही माइल शहद थी। दरअसल ये अफीम के टुकड़े थे। मुलाजमा अल्लाह रखी के 2 छोटे जुड़वां बच्चे थे। रात को री री करते रहते थे। देहाती इलाकों में अक्सर औरतें बच्चों को पुरसुकून रखने के लिए उन्हें थोड़ी सी अफीम दे देती हैं। अल्लाह रखी भी ऐसा ही करती थी। आज ये अफीम कहीं शहवार के हाथ लगी। उसने मिकदार का अंदाज़ा लगाए बगैर ही खा ली। लेकिन सोचने की असल बात यह थी कि उसने ऐसा किया क्यों। उसे ऐसी क्या शदीद परेशानी लाहिक हो गई थी। वैसे तो मैं 2-4 दिन से महसूस कर रहा था कि वो चुप छुप है और रात को देर तक जागती रहती है, मगर उसकी परेशानी इस नोयत की होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं वापस आया तो शहवार की आंखें फिर बंद थीं और वो बोझल सांस ले रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी बेहोशी अब नींद में बदल रही है। नब्ज़ भी ठीक ही थी, ताहम ज़ाहिरी तौर पर वो ठीक नहीं लग रही थी। रशीदा वावेला करने वाले अंदाज में बोली, मालिक जाओ किसी डॉक्टर हकीम को बुलाओ, इसे कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा, अब ये ठीक है, तुम लोग जाओ अपना काम करो, मैंने कहा। दूसरी मुलाजमाएं पीछे हट गईं मगर रशीदा खड़ी रही। रशीदा कलावाला की रहने वाली थी और शहवार के जहेज़ के साथ ही यहाँ आई थी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, रशीदा तुमने नहीं सुना? अब ये ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। रशीदा ने कदरे मुझे तल्ख नज़रों से देखा और बुड़बुड़ाती हुई बाहर चली गई। पता नहीं क्या हो गया इसे, अच्छी भली थी वहाँ, जब से आई है कोई ना कोई मुसीबत चिमड़ी हुई है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ज़ोर से कहा, क्या बड़बड़ कर रही है? क्यों बोलती रहती है हर वक्त? कोई ख़ास तकलीफ़ है तुझे तो मुझे बता। मेरी डांट पर रशीदा का रंग जर्द पड़ गया। नहीं नहीं मालिक जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस कह रही थी। तू कुछ मत कहा कर, बस अपने काम से काम रखा कर। और अगर तुझे कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करती है तो जा कुछ दिन अपने घर से हो आ। मैंने कहाँ जाना है मालिक, मेरा तो अब यही घर है, आपके कदमों में ही जीना मरना है। अच्छा जा फिर, मैंने कहा। वो लड़खड़ाती हुई सी बाहर चली गई। 10-15 मिनट बाद शहवार ने आंखें खोल दी। मैंने उसे थोड़ा सा कहवा पिलाया। उसकी सुर्ख आंखों में अब भी गुनूदगी थी, ताहम वो तकिए से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। मैंने उसे अफीम दिखाते हुए कहा, यही खाई है ना तुमने? उसने असबात में सर हिलाया। मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, शायद मुझे पता नहीं चला मैंने ज़्यादा खा ली। खाली पेट था इसलिए असर भी जल्दी हुआ। साफ पता चल रहा था कि वो असल बात छुपा रही है। मैं उसकी सुर्ख आंखों में नाराज़गी के आसार भी देख रहा था। क्या बात है शहवार, मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, मुझे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, सब कुछ ही तो है। हर तरह का आराम, नौकर चाकर हैं, सैर व तफरीह है, तुम हो। मैं उसके लहजे की तह में हल्की सी तलखी महसूस कर सकता था। मैं उसके सरहाने की तरफ बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, उससे बातें करने लगा। 2 मुलाजमाओं ने हमें तन्हाई देने के लिए कमरे के पर्दे गिरा दिए थे। मैं शहवार की परेशानी की असल वजह जानना चाहता था। मैं एक तवील कोशिश के बाद ही कामयाब हो सका। बिलाखिर शहवार के दिल की बात उसकी ज़ुबान पर आ गई। वो नम आंखों के साथ बोली, खावर तुम हामिद को पढ़ाना बंद कर दो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर राजवाल में और लोग भी हैं जो उसे पढ़ा सकते हैं, और फिर यहाँ पैसे की कोई कमी है? उसे पढ़ाने के लिए शहर से अच्छा टीचर बुलवाया जा सकता है। मैंने गहरी सांस लेकर शहवार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शकूक के गहरे साए थे। मैं समझ गया कि वो बात तो हामिद की कर रही है, मगर उसका असल इशारा बिल्किस की तरफ है। वो हामिद के पीछे बिल्किस को देख रही थी और उसका जहन उसे बावर करवा रहा था कि हामिद के साथ मेरा नाता दरअसल बिल्किस के साथ नाता है, और अगर हामिद के साथ मेरा मिलना जुलना जारी रहा तो फिर कई ऐसे मौके पैदा होंगे जब मैं बिल्किस से भी मिलूँगा। मैं जानता था कि उसके अंदेशे गलत हैं, मगर वो जो बात कह रही थी वो ठीक थी। मैंने कहा, शहवार वो सिर्फ इस वजह से आ रहा था कि चंद रोज़ में उसका इम्तिहान शुरू होने वाला है।
اس کے بعد اس نے کہاں آنا ہے؟ کیا وہ تمہارے بغیر امتحان نہیں دے سکتا؟ شہوار نے عجیب پرتپش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو، اگر تم نہیں چاہتی تو وہ نہیں آئے گا، کل سے نہیں آئے گا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تم گھر آ جاؤ تو میرے سامنے رہو، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو۔ اگلے روز حامد کے آنے سے پہلے میں نے رونق علی کے ذریعے بلقیس تک یہ بات پہنچا دی کہ حامد پڑھنے نہ آیا کرے۔ میں نے رونق سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈسکے سے حامد کے لیے کسی اچھے ٹیچر کا انتظام کر دے، خاص طور سے ایسا ٹیچر جو ریاضی میں اس کی کمزوری دور کر سکے۔ 3-4 دن بخیریت گزر گئے۔ میں نے اپنی زمینوں کی حد بندی کروا دی تھی۔ میں سارا دن خود کو مصروف رکھتا تھا اور یہ مصروفیت میرے حق میں بہتر تھی۔ کچھ ایسی سوچوں سے میرا پیچھا چھوٹا رہتا تھا جنہیں میں ہرگز دماغ میں جگہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے مردانے میں روزانہ چودھری عزیز، چودھری نشاط اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی۔ اس میں سارے دن کے معاملوں پر بات کی جاتی اور ارد گرد ہمارے جو 3-4 مخبر موجود تھے ان کی اطلاعات پر غور ہوتا۔ در حقیقت لمبڑوں میں میری شادی نہلے پر دہلا تھا۔ اس شادی سے موکلوں کی چال کا ایسا زبردست توڑ ہوا تھا کہ وہ ابھی تک ہکا بکا تھے۔ ان کی مخالفانہ سرگرمیاں بھی ایک دم بالکل کمزور پڑ گئی تھیں۔ یہ 5ویں-6ٹھے دن کی بات ہے۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو بیبے جی پریشان نظر آئیں۔ وہ شہوار کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی پریشانی کا تعلق شہوار سے ہے۔ کیا بات ہے بیبے جی، شہوار تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، رو رہی ہے، جا پوچھ لے اس سے۔ کیا ہوا ہے؟ میں چونک گیا۔ ہونا کیا ہے، وہی رونا ہے پہلے والا۔ تو نے بلقیس سے بیٹے سے کہا نہیں تھا کہ وہ نہ آیا کرے؟ کہا تو تھا بیبے جی۔ کیا وہ پھر آیا تھا؟ وہ اتنی آسانی سے رکنے والا کہاں ہے؟ کل بھی آیا تھا، کہتا ہے میں نے چاچا سے بات کرنی ہے، شہوار سے بخشا بخشی کر رہا تھا۔ میں نے کہہ سن کر واپس بھیج دیا۔ آج پھر آ گیا، ووٹی سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے چاچا مجھ سے نہیں ملتا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے، تم اس کی مالکن بنی ہوئی ہو۔ اس نے زبردستی اندر آنا چاہا، ووٹی نے اسے روکا تو اس نے ووٹی کو دھکا دے دیا۔ ووٹی بھی وڈے باپ کی بیٹی ہے، اس میں بھی غصہ ہے، اس نے حامد کو تھپڑ مار دیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی تمہارے آنے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائے۔ اگر تو کہتا ہے تو میں جا کر بلقیس سے بات کروں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں رونق علی سے بات کرتا ہوں، وہ سنبھال لے گا۔ اچھا تو ووٹی کے پاس جا، اسے ذرا تسلی دے، وہ تب سے رو رہی ہے۔ میں شہوار کے پاس پہنچا، وہ منہ پر دوپٹہ لیے پڑی تھی۔ ملازمہ رشیدہ اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ شہوار بھی سوجی سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہوار؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے امی کے پاس چھوڑاؤ خاور، میں یہاں رہ کر روز اپنی بے عزتی نہیں کرا سکتی۔ حوصلہ کرو شہوار، وہ بچہ ہے پر میں بچی نہیں ہوں۔ اس نے تیزی سے میری بات کاٹی۔ میں سب جانتی ہوں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے۔ شہوار یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں یہاں رہوں گی تو میرے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی۔ تم مہربانی کر کے مجھے کچھ دن کے لیے چھوڑ آؤ، میں چودھری عزیز سے بات کرتا ہوں شہوار۔ عزیز سمجھا لے گا حامد کو اور بلقیس کے کانوں سے بھی ساری بات گزار دے گا۔ یہاں میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے۔ 3 دن پہلے تم نے ان کی خاطر رشیدہ کو برا بھلا کہا، کچھ دن بعد مجھ سے بھی یہی کچھ کرو گے۔ وہ رونے لگی۔ شہوار خود کو سنبھالو، ابھی تو ہماری زندگی کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی سے ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بڑے نرم لہجے میں میں نے اس سے بات کی اور اسے کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ایک ملازم رونق علی کا پیغام لے کر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رونق صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلڈ پریشر والی مشین لے کر پہنچوں۔ میں نے BP آپریٹس لیا اور رونق علی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں نیم دراز تھا، حقے کی نال حسب معمول اس کے سینے پر دھری تھی۔ ہلکی بارش کے بعد موسم قدرے خوشگوار تھا۔ رونق نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شوگر وغیرہ بھی بڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا رونق بھائی؟ وہی بلڈ پریشر، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جسم میں بلڈ تو ہے ہی نہیں، پھر یہ پریشر کہاں سے آ جاتا ہے؟
بلڈ کیوں نہیں ہے؟ چہرہ تو آپ کا ہر وقت لال رہتا ہے۔ وہ تو پریشر کی وجہ سے رہتا ہے۔ اور یہ پریشر کیوں ہوتا ہے تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے میرا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو شیر شاہ؟ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ حامد اور تمہاری ووٹی میں تو تکرار ہوئی ہے۔ ووٹی نے اسے چپیڑ مار دی ہے۔ وہ 3 گھنٹے سے لگاتار رو رہا ہے۔ بلقیس علیحدہ سے پریشان ہے۔ شہوار بھی رو رہی تھی۔ اسے تو میں نے سمجھایا بجھایا ہے۔ آپ حامد اور بلقیس کو سمجھائیں۔ گھروں میں ایسی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو تمہارا خیال ہے میں نے اسے سمجھایا نہیں؟ میرا بلڈ پریشر یوں ہی اتنا ہو گیا ہے۔ پورا 1 گھنٹہ سر کھپایا ہے میں نے۔ دراصل میں نے اندازہ لگایا ہے کہ حامد نے تمہاری شادی کا کچھ زیادہ ہی اثر لیا ہوا ہے۔ بلقیس نے بتایا ہے کہ وہ ہر وقت اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شادی کے بعد تم اس حویلی سے دور ہو گئے ہو، اور وہ اس کا قصوروار شہوار کو سمجھنے لگا ہے۔ بلقیس بھی اسے سمجھاتی ہے، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ جب سے تم نے اسے پڑھانا چڑھانا بند کیا ہے، اس کے دل میں اور گرا پڑ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور بس اتنا ہے کہ تم نے اسے بہت زیادہ اپنے ساتھ چمٹا رکھا تھا۔ خاص طور سے جب سے تم جیل سے واپس آئے ہو، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ اب اس کو ایک دم دوری محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا تم میرا بلڈ پریشر دیکھو، باتوں سے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے بلڈ پریشر دیکھا، وہ واقعی بڑھا ہوا تھا، 200 سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، مجھے تو آپ کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے۔ وہ سفید والی گولی کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ وہ فوراً کھائیں، جلدی کریں۔ گولی ساتھ والے کمرے میں پڑی تھی۔ رونق علی توند مٹکاتا ہوا گولی لینے چلا گیا۔ تیمور مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ یار تمہیں پتہ ہے اپنے بلڈ پریشر صاحب کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ شاید ان کو تھوڑی بہت پریشانی حامد والے معاملے کی بھی ہوگی، لیکن اصل بات اور ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے آج کل برسات کا موسم ہے، خون پانی ایک ہوا ہوتا ہے، اور جناب بلڈ پریشر صاحب روزانہ 6 دیسی چوچوں کی یخنی پی رہے ہیں، 3 کی دوپہر کو، 3 کی رات کو۔ ایک حکیم صاحب نے یہ نسخہ بتایا ہے اور ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ 2 مہینے میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگیں گے۔ تازہ دم تو جناب تب ہوں گے جب ان میں دم رہے گا۔ اگر یہ واقعی اسی طرح یخنی پی رہے ہیں تو 1 مہینہ بھی مشکل سے نکالیں گے۔ وہ حکیم کوئی پرانی دشمنی لے رہا ہوگا، لیکن یہ خود بھی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ ڈسکے میں جس طوائف کے پاس جایا کرتے تھے، اس سے باقاعدہ شادی کا پروگرام بن رہا تھا۔ مشکل سے 19-20 سال عمر ہے اس کوڑی کی۔ اسی دوران میں رونق علی گولی لے کر واپس آ گیا۔ میرے سامنے اس نے لسی کے ساتھ گولی کھائی اور ایک 3-4 گز لمبی ڈکار لی۔ میں نے کہا، رونق بھائی، اپنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز بتایا تھا۔ پرہیز شرہیز تو میں ایک دم کر رہا ہوں۔ اگر کوئی گرم شے کھا لوں تو فوراً کافی ساری گنڈیریاں چوس لیتا ہوں۔ ہاں، گنڈیریاں تو آپ کی شوگر کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، جس طرح چوچوں کی یخنی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ ہاں، رونق علی نے ذرا چونک کر کہا، ویسے یخنی سے مجھے واقعی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تر گرم ہوتی ہے نا، فائدہ تو ظاہر ہے۔ بلڈ پریشر ماشاءاللہ 250 تک ہونے والا ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ رونق علی نے روانی سے پوچھا۔ یخنی کی طرح 19-20 سال کی لڑکی بھی تر گرم ہوتی ہے۔ تر گرم بھی کیا، ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ 2-4 ہفتے میں آپ کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ میرے لہجے کی زہرناکی کو محسوس کر کے رونق علی چونکا۔ میں بڑبڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ حامد والے واقعے کا مجھے بہت افسوس تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ بلقیس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کا ملول غمزدہ چہرہ میرے تصور میں تھا، روئی روئی آنکھیں، کھویا کھویا لہجہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں خود کو بہت مصروف رکھتا تھا۔ کئی ہفتے سے میں نے بلقیس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب کہیں تھوڑی دیر کی فرصت ملتی تھی، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ میرے خیالوں میں آ دھمکتی تھی۔ شہوار بھی کم خوبصورت نہیں تھی، وہ جوان بھی تھی۔ ایک نئی دلہن کی ساری کشش اس میں موجود تھی۔ اگر حالات سے مجبور ہو کر میں کبھی شہوار کے پاس ہوتا بھی تھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اور وہ یہ کہ میں شہوار سے جتنا قریب ہوں گا، بلقیس سے اتنا ہی دور ہوتا جاؤں گا، اور پھر ایک دن بلقیس ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ ایسا سوچتے ہوئے میں ایک دم چونک بھی جاتا تھا۔
اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک میرے دل میں بلقیس سے پھر ملنے کی آس موجود تھی۔ یہ آس ختم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیوں مر نہیں جاتی تھی؟ پڑھنے والوں کو میرا رویہ عجیب لگے گا، مگر میں اسے کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک خوبرو اور پرکشش بیوی کی حیثیت سے شہوار ہر وقت میرے پاس تھی۔ شام ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں رنگ لہرانے لگتے تھے، اس کی پائل کھنکنے لگتی تھی۔ میں اس سے گریز کی کوشش کرتا تھا کیونکہ میرے سینے میں دھواں سا بھرا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ میں وقت کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، اور جس رات وقت نہیں ٹلتا تھا اور شہوار کامیاب ہو جاتی تھی، بعد ازاں میں دیر تک افسردہ پڑا رہتا تھا۔ ایک عجیب سی کوفت اور ندامت میرے سراپا کو گھیر لیتی تھی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ میں کئی دن کے لیے شہوار سے دور ہو جاتا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔